Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो इधर उधर गर्दन घुमाती बागीचे में आ गई। वहाँ की सजावट देखकर वो एकदम रुक गई। सूजी और एहतशाम ने इस जगह को बहुत ही रोमांटिक तरीके से सजाया था। वो खुद अब ही सजावट देख रही थी। इसका होश बढ़ता हलक मज़ीद खुश्क होने लगना। इसने जो सोचा था ये इससे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो क्या ये मैं एक डेट समझूं? हाथ की आवाज़ पर वो उछल पड़ी जो गाज़ीबो के दरवाजे में खड़ा था। हल्की हल्की रोशनी बागीचे को रोशन किए थी। रात की हल्की हर चीज़ को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। वो गाज़ीबो की तरफ गई तो इसे भी सफ़ेद रंग के पर्दों से सजाया गया था। दरवाजे से पर्दे हटाकर साइड पर रिबन से बांधे गए थे। इसके अंदर टेबल पर 2 कैंडल्स जल रही थीं जिसे अभी हाथ ने जलाया था। वो गाज़ीबो की साइड से पुश्त टिकाए खड़ा था। इसकी नज़रों की तपिश से हुरैन निगाहें झुका गई। हैप्पी बर्थडे, इसने बड़ी सी प्लेट में छोटा सा मफ़न इसे दिखाते हुए कहा, जो कि कुछ देर और टेढ़ी पकड़ी प्लेट में रहता तो यकीनन ज़मीन बोस हो जाता। क्या ये मेरा बर्थडे केक है? वो मुस्कुराते ही हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ कुछ क्या तुमने बनाया है? वो हुरैन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछने लगा, जो घबराहट से कांप रहा था और प्लेट हिल रही थी। कुछ कुछ, वो बामुश्किल बोली थी। सर मुसलसल झुका हुआ था। हाथ इसे डराना नहीं चाहता था और इसके थामे हुए हाथ से इसे खींचता गाज़ीबो की तरफ ले गया। हुरैन ने प्लेट टेबल पर रख दी। हाथ इसके लिए कुर्सी खींचने लगा और वो इस पर विराजमान हो गई। वो खुद भी इसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। काफ़ी देर इनमें खामोशी छाई रही। हुरैन मुसलसल अपने होंठ चबा रही थी, जबकि हाथ की नज़रें मुसलसल बस इसी पर टिकी थीं। जब वो खामोशी मज़ीद नहीं सह पाई तो बोल उठी, अपना बर्थडे केक, मेरा मतलब मफ़न काटो। वो टेबल की तरफ इशारा करते कहने लगी, इसे काटना भी है? वो इस छोटी सी चीज़ को देखकर कहने लगा और फिर पॉकेट से लाइटर निकाल कर इस पर लगी मोमबत्ती को भी जला दिया। बिल्कुल काटना है। पहले तुम कोई विश करो और कैंडल बुझाओ और फिर इसे काटो। हाँ, बस बर्थडे सॉन्ग और टोपी की कमी है, वो बड़बड़ाया था, लेकिन हुरैन नहीं सुन पाई। मुझे किसी विश की ज़रूरत नहीं। क्यों? वो आंखें फैलाए ऐसे पूछ रही थी जैसे कोई बच्चा कैंडी लेने से इनकार कर रहा हो। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मेरे सामने है। अलबत्ता तुम चाहो तो कुछ भी मांग सकती हो। वो मफ़न की तरफ देखता हुआ कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारी जगह मैं विश मांग लूँ? वो किसी बच्चे की तरह पूछ रही थी। इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराने लगा। बिल्कुल। हुरैन आंखें बंद करके दुआ करने लगी और फिर मोमबत्ती को बुझा दिया। इस सब के दौरान वो इसे यकटक देख रहा था। मोमबत्ती बुझाकर वो हंसने लगी, पर फिर हाथ की नज़रें देखकर घबराने लगी। वो अपने बाल कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, जब इसे याद आया कि इसने तो बाल बांध रखे हैं। न जाने क्यों इसका दिल किया था कि हाथ दोबारा इसके बालों को आज़ाद कराए। इस उम्मीद पर वो बालों को बांधे बैठी थी। हाथ इसकी घबराहट को कम करने के लिए मफ़न थाम लिया और इसकी बाइट लेकर हुरैन की जानिब बढ़ा दिया। वो इसके बड़े हुए हाथ के करीब जाने लगी और जल्दी से इसे के हाथों में एक बाइट लेकर पीछे हट गई। बहुत अच्छा है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके हाथ लगाने के बावजूद वो इतना अच्छा बन गया था। इसे देखकर हाथ की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। शायद वो ज़िंदगी में पहली बार यूं खुलकर मुस्कुराया था। हुरैन ने इसे देखकर गहरा सांस लिया और नज़रें फेर लीं। अगर वो इसे कुछ देर और यूं मुस्कुराता देखती रहती तो यकीनन खुद से बेवफाई कर जाती। इसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाता। हाथ अब डिशेस के ढक्कन उतार रहा था। मसरूफियत के बायस वो नाश्ते के बाद से भूखा था। सऊदीया जाने वाली एक शिपमेंट में कुछ हो गया था और वो सुबह से वहीं मसरूफ़ था। हाथ ने प्लेट को मतवाज़न ग़िज़ा से भरकर हुरैन के सामने रखा और इसे खाने का इशारा किया। आज तो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता कि हाथ मुझे भूख लगी है। वो इसे ज़ोमानी तरीके से कहने लगा और वो शर्मिंदा हो गई। कुछ देर तक वो दोनों खामोशी से डिनर करते रहे। मोमबत्ती के जलने की आवाज़ के अलावा वहाँ खामोशी थी।
وہ بظاہر نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن کچھ کن اکھیوں سے اس کے مضبوط بازو دیکھ رہی تھی۔ شرٹ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ہلتے ہوئے بازو کی طاقت محسوس کر سکتی تھی۔ تم بہت طاقتور انسان ہو، وہ ایک دم بولی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب ہاتھ نے کلب میں ایک لڑکے کو بے دردی سے مارا تھا۔ حورین نے پہلے کبھی اس سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ ہاتھ نیپکن سائڈ پر رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ موت سے بڑا سچ اور طاقت سے بڑا جھوٹ اور کچھ نہیں حورین۔ ماحول کے برعکس اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن یہ سچ ہے، تم بہت طاقتور انسان ہو، ہر لحاظ سے، حورین ارد گرد ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات پر وہ پھر سے مسکرانے لگا اور اسے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ نے حورین کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ ہر چیز کو زوال ہے۔ وہ ہاتھ کی بات سے اسے بغور دیکھنے لگی۔ کیا تمہاری میرے لیے محبت کو بھی زوال ہے؟ اس نے آج پہلی بار ہاتھ کی اس کے لیے محبت کا اقرار کیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہاتھ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر قریب کرنے لگا۔ ڈارلنگ، اس فنا میں بقا ہے، اسے زوال نہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور وہ آنکھیں موند گئی۔ ایک سکون اترا تھا اس کے اندر۔ آج وہ خود کو سب سے منفرد محسوس کر رہی تھی۔ مسکراتے چہرے اور اتر پھتر سانسوں کے ساتھ وہ کافی دیر تک اس کے حصار میں رہی اور پھر اس سے دور ہٹنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ آج سب بھول نہ جائے۔ اپنی سانسیں درست کرنے کے لیے وہ اس سے دوری اختیار کرنے لگی۔ سانس بھاری ہو رہی تھی۔ وہ گازیبو سے نکل کر اس سے کچھ دور جا کھڑی ہوئی۔ ہلکی سنہری روشنی میں وہ ہاتھ کو کاف کی پری محسوس ہوئی تھی، جسے دیو اپنے قبضے میں لینے کو بے قرار تھا۔ کیا تمہیں ڈانس کرنا آتا ہے ہاتھ؟ اس نے ماحول کو پہلے کی طرح کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بہت کچھ آتا ہے پر ڈانس نہیں۔ کیا تم سیکھنا چاہو گے؟ اس نے فوراً سے کہا۔ وہ ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ہاتھ دھیرے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جب حورین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، آج اس کی ڈرپوک سی حورین کافی بہادر ہو رہی تھی۔ میں جیسا کروں گی تم بھی ویسا کرنا، وہ اسے کہتے ہوئے اپنے پاؤں آگے اور پیچھے کرتی ہوئی رقص کرنے لگی۔ ہاتھ کچھ سیکنڈ ویسے ہی کھڑا اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اس کی پیروی کرنے لگا۔ وہ دونوں بنا کسی میوزک کے اپنے دل کی تال پر رقص کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی ایک دوسرے کے دل کے تاروں سے کھیلتے رہے۔ اچانک ہاتھ کا پاؤں حورین کے پاؤں پر آ جانے سے وہ رک گئی اور ہنسنے لگی۔ تم تو بچوں سے بھی برے ہو۔ اسے ایسے کھلکھلا کر ہنستا دیکھ کر وہ بھی قہقہا لگا اٹھا۔ اتنی اچھی ڈانسر تو تم بھی نہیں۔ میں بہت ماہر ڈانسر ہوں۔ چھوٹی سی تھی جب باما نے مجھے ڈانس اسٹوڈیو ایڈمیشن کروایا تھا۔ اس نے اسے جتا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم اتنی اچھی ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ وہ کیسے؟ اگر اب تم لڑکھڑائی تو تمہیں میری بات پوری کرنی ہوگی۔ کیسی بات؟ وہ آنکھیں پھیلا کر کہنے لگی۔ تم مجھے کس کرنی ہوگی۔ وہ اپنے گال تھپ تھپا کے کہنے لگا۔ اس کی بات پر حورین نے ایک ڈرامائی سانس کھینچا تھا۔ کیا؟ بالکل۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا اور اب حورین کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ گھبراؤ نہیں ڈارلنگ، آج اب مارا نہیں آئے گی۔ وہ شرم سے سٹ پٹا کر دور ہٹی۔ نہیں، تو مطلب تم مانتی ہو کہ تم اچھی ڈانسر نہیں؟ بالکل نہیں مانتی، وہ سر ہلا کر انکار کرنے لگی۔ تو پھر شرط پوری کرو۔ اب وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ کچھ دیر وہ ہونٹ چباتی ادھر ادھر اندھیرے میں دیکھتی رہی، لیکن پھر اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ ایک اور بار ڈارلنگ، کپل ڈانس ایسے نہیں کرتے۔ ہاتھ نے اسے اپنے قریب کھینچا تھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کیا۔ حورین کا تو جیسے دل جکڑ لیا گیا تھا۔ سانس رک سی گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھ کے کندھے پر تھا اور اس کی سانسیں حورین اپنے کان کی لو پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب تھا، بہت قریب، جیسے وہ ایک ہوں، بلکہ وہ دو تھے ہی کہاں۔ اب سکھاؤ ڈانس۔ ہاتھ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئیں۔ حورین سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ ڈانس کیا سکھاتا تھا؟ ہاتھ نے اس کے گرد بازو سے اسے دبایا تھا۔ اشارہ صاف تھا۔
حورین اس کا ہنسی روکنے سے ہلکا ہوتا سینہ محسوس کر رہی تھی۔ پہلے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹانے لگی، جس کی پیروی ہاتھ نے فوراً سے کی، پھر اسی طرح سے اس کی قدم کی طرف بڑھائے جبکہ ہاتھ قدم پیچھے کو ہٹانے لگا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی قربت سے گھبرائی حورین لڑکھڑا گئی تھی۔ اگر اس نے حورین کو مضبوطی سے تھاما نہ ہوتا تو یقیناً وہ گر جاتی۔ وہ اب ہاتھ کے قدموں پر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے لڑکھڑانے پہ آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ "یو آر سچ اے وکڈ مین", وہ ہلکے سے بولی تھی۔ وہ ہاتھ کی ہنسی اور اس کی دھڑکن دونوں ہی سن پا رہی تھی، لیکن اس کی اتھل پھتل ہوتی دھڑکنوں کے خلاف ہاتھ کی دھڑکن متواتر تھی۔ "واز دیئر ایور اے ڈاؤٹ؟" وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور پھر اس کے بالوں کا بوسہ لے لیا۔ حورین کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس نے تھوڑی سے اسے تھام کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی اتنی قربت اور نظروں میں موجود جذبات دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ جب وہ اسے آبرو جھکا کر دیکھنے لگا، "تم شرط ہار گئی۔" اس نے تیزی سے سانس اندر کھینچا تھا۔ "میں گفٹ لاتی ہوں۔" اس کی بات پر ہاتھ نے اسے آزاد کیا اور وہ جلدی سے دور ہوئی، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی ہاتھ نے تھام رکھا تھا۔ "میں ساتھ چلتا ہوں۔" حورین پیروں پہ گھومتی ہونٹ چباتے پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی اور پھر دروازے کی سمت پلٹ گئی۔ سارے راستے وہ اس کا ہاتھ تھامے تھا۔ اس کا انگوٹھا مسلسل حورین کی نبض کو سہلا رہا تھا۔ حورین کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو جائے گی، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہی ہو۔ ہاتھ کے کمرے میں موجود سٹنگ روم کو پار کر کے اب وہ بیڈ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ کمرے کی لائٹس بند تھی اور سائڈ ٹیبل پر حورین کا بنایا خوبصورت ڈیکوریٹ لائٹ ٹری جل رہا تھا۔ تاریکی میں اس کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کی طرح حورین نے اس کے دل کی تاریکی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر ایک سکیچ خوبصورت فریم میں لگایا گیا تھا۔ وہ ان کے نکاح کا سکیچ تھا، جس میں وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ "بہت خوبصورت، بالکل تمہاری طرح۔" وہ اس کے چہرے کو سہلا کر کہنے لگا۔ حورین کی تو مسکراہٹ روکے نہیں رک رہی تھی۔ اس نے ماریا سے ان کی نکاح کی تصویریں لے کر بہت محنت سے وہ سکیچ بنایا تھا۔ اسے اس میں سب سے دل نشین ہاتھ کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک لگی تھی، وہ چمک جو کہ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس پر کیا جادو کیا تھا؟ سب سے دور بھاگنے والی وہ لڑکی اس کے قریب بھاگتی تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامے بیڈ کے قریب لے گیا اور وہاں بٹھا دیا۔ نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتا تھا، یہ سوچ کر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے وہاں بٹھا کر وہ الماری کی طرف گیا اور لاکر سے کچھ نکالنے لگا۔ جب وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈبیا تھی۔ ہاتھ خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر وہ ڈبیا حورین کی ہتھیلی پر رکھتی۔ "میں تمہیں یہ ہمارے نکاح کے دن ہی دے دینا چاہتا تھا، لیکن تم تب تیار نہیں تھی۔" وہ اس کے بالوں سے کھیلتا کہنے لگا۔ حورین نے اسے کھولا تو اس میں گولڈن اور نیلے قیمتی پتھروں سے سجا خوبصورت ہیئر بروچ تھا۔ جس طرح وہ اس کے بالوں سے لگا رہتا، حورین کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ وہ بروچ ہی ہو سکتا ہے۔ حورین وہ اپنے بالوں میں لگانے لگی تو ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "اسے تب لگانا جب تم مجھے ہر طرح سے قبول کر لو۔" وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اسے قبول تو اس دن ہی کر چکی تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا، جب پہلی بار وہ اس کے قریب ہوا تھا، لیکن ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا اظہار کر پاتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ دوبارہ اس نازک ڈبیا میں رکھ دیا۔ وہ خود نظریں چرا کر ہاتھ کو دیکھنے لگی کہ کہیں اسے برا تو نہیں لگا۔ اگر اسے برا لگا بھی تھا تو اس کے چہرے پر اس کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ حورین نے اس ڈبیا کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جب اتنے کم وقت میں وہ خود اس کا دل اب اپنا نہیں رہا تھا تو اظہار کرنے میں کتنا وقت لگتا۔ کب ہاتھ نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹا، اسے پتہ بھی نہیں لگا۔ اس نے حورین کو ایک دم کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اب شرط پوری کرنے کا وقت ہے۔ کچھ وقت پہلے تک اس کی نگاہوں میں موجود گرمائش پھر سے غائب تھی۔ حورین اسے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ "میں نہیں، ڈارلنگ، کس تو کرنی تمہیں پڑے گی۔" اس کے ایسے بے باک انداز پر وہ شرمندگی سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب ہاتھ کی باتوں میں آ کر اس نے شرط کو قبول کیا۔ وہ اس شخص کے کبھی نہیں جیت سکتی، یہ وہ ابھی تک نہیں سیکھی تھی۔ "اگر تم نہیں کرو گی تو میں کروں گا،
اور پھر رخسار پر تو بالکل نہیں کروں گا، وہ ذومانی طریقے سے بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ تو پھٹی نظروں سے ہاتھ کو دیکھتی رہ گئی۔ جب کوئی فرار کا راستہ نہ ملا تو اس کے سر سے ٹکرا کر چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی حرکت پر وہ پھر سے ہنسا تھا۔ حورین نے موقع کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جلدی سے ہاتھ کی شارک کو چوم لیا اور پھر سے جلتا ہوا سرخ چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر تک وہ ایسے ہی بیٹھا رہا اور حورین اس کے کندھے پر رکھے سو گئی۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو ان دونوں کی ٹانگیں بیڈ سے لٹک رہی تھیں اور وہ دونوں اسی انداز میں لیٹ کر سو گئے۔ حورین کا سر ابھی بھی اس کے کندھے پر تھا، شاید وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حورین اس سے پہلے جاگی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتا۔ وہ اسے بنا جگائے اٹھنے لگی جب اس کے کندھے پر موجود ہاتھ کے ہاتھ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ حورین اس کا ہاتھ ہٹانے لگی لیکن وہ اب بیدار ہو چکا تھا اور اسے اپنی طرف پھر سے کھینچ لیا۔ سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بھی واقعی اندھیرا تھا، لیکن اب اسے کہاں نیند آنی تھی۔ پھر بھی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھ کر بھی نہیں سک سکتی۔